अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हकीम मुस्तफ़ा अनीस। मैं माहिर नब्बात हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने क्लिनिक में, जो सोसाइटी ऑफिस ब्लॉक 2 PCHS नियर मॉडल स्कूल पहाड़ी वाला है। हम यहाँ पर गुज़िश्ता 12 से 13 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा तरीक़ेकार जो है वो नक्शनासी है, नब्बादी है, हिकमत से ताल्लुक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाहौर तिब्बिया कॉलेज से कुछ सर्टिफिकेशन करा है। कासमिया तिब्बिया कॉलेज से प्रॉपरली तौर पर मैंने फाजिल तिब्ब जर्राहत की डिग्री ली है। और हमदर्द तिब्बिया कॉलेज से मैंने कुछ सर्टिफिकेशन की है। तो मेरे बैकग्राउंड तो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो तरीक़े के इलाज है वो हर्ब से रिलेटेड है, जड़ी बूटियों से रिलेटेड है। और मेरी जो स्पेशलिटी है वो इनफर्टिलिटी है। ख़वातीन के जितने भी अमराज हैं उसमें, लिवर में और स्टमक के जितने भी इश्यूज़ हैं, अल्लाह के हुक्म से उसके ऊपर काम किया जाता है। और अभी रिसेंटली जो है वो हमने एक दवा तैयार की है, जिन बच्चों के अल्लाह ना करे बचपन से दिल में सुराख होता है उन लोगों के लिए, या जिन लोगों का बहुत ज़्यादा नाक का गोश या गुदूद बढ़ जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमने एक अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन किस्म का इलाज निकाला है। तो वो बग़ैर ऑपरेट के इंशाअल्लाह ताला मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो मकसद वो आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए ही है। आप लोगों के जो भी इश्यूज़ हैं उनको ही रिज़ॉल्व करने के लिए है। मेरे पास जो है वो कल 2-4 ईमेल्स आईं, क्योंकि आजकल गर्मी भी है और गर्मी की वजह से बहुत सारे अलामात, बहुत सारे अमराज पैदा हो रहे हैं, जिसके अंदर गुर्दों की ख़राबियाँ, गुर्दों के अमराज जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको कुछ ख़राबियाँ बताएंगे जो गुर्दों की ख़राबी की हैं, या अगर इनके ऊपर फोकस नहीं किया गया, अल्लाह ना करे अगर इनके ऊपर अभी से कंसंट्रेट नहीं किया गया, तो अल्लाह ना करे ये गुर्दे फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। तो आज हम आपको गुर्दों की ख़राबी की चंद वजूहात, कुछ अलामात बताएंगे, जिससे आप ये वाज़ेह तौर पर पता कर सकें कि आपकी गुर्दों की सेहत कैसी है और अपनी सेहत का ख़याल रख सकें। क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह सबको जो है वो अपने हिफ्ज़ में रखे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह सबको जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये गुर्दों का एक ऐसा मसला या मर्ज़ है जो अमेरिका के अंदर हर 12 में से एक बंदे को जो है वो चल रहा है। गुर्दे अल्लाह का ऐसा नेमत है जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, जो जिस्म से जितने भी आपके जिस्म के गंदे या फजलाती मामलात हैं, लिक्विड्स हैं, उसको निकालता है। ये पेशाब के ज़रिए बॉडी से सोडियम, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम को फैट्स को निकालता है। ये हमारे ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने में बहुत ज़्यादा मददगार रहता है। ये हमारे ब्लड को प्रॉपर्ली तौर पर साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मददगार रहता है। ये समझ लीजिए कि ये आपके जिस्म की छन्नी है, जिससे आपके खून में जो ख़राबियाँ हैं उसको भी ये सही करता है। और जो बॉडी के जो फजलात हैं, जिसका ताल्लुक़ जो है वो आपकी बॉडी खून से भी है, पानी से भी है, ग़िज़ा से भी है, पसीने से भी है, इन सारे फजलात को बॉडी से अखराज करता है। अगर ये गुर्दे आपके सही काम करेंगे तो फिर आपका खून सही बनेगा। जब खून सही बनेगा तो ऑक्सीजन सही आएगा। जब ऑक्सीजन सही आएगा तो फिर आपका दिल, दिमाग, जिगर सब कुछ जो है वो बेहतरीन काम कर पाएगा। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले, अल्लाह ना करे जिन लोगों को भी गुर्दों का कोई भी अमराज होगा तो उनका मुंह का टेस्ट कुछ मेटालिक हो जाएगा। मतलब मुंह से कुछ अजीब किस्म की स्मेल जैसा एलिमेंट
آئے گا یا کچھ ایک کڑواہٹ جیسا ایلیمنٹ جو ہے وہ محسوس ہوگا، جس کی وجہ سے دیکھیے جب منہ کا ٹیسٹ جب کچھ کڑوا محسوس ہوگا تو اس سے obvious سی بات ہے کہ اندر بندہ اپنے آپ کو ایک اچھا محسوس نہیں کر پائے گا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ سانس کے ساتھ جو ہے نا وہ سوڈیم کی جو ہے نا وہ اسمیل آئے گی، سانس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسیڈک بدبو آئے گی جی، وہ سانس کے ساتھ جو ہے نا وہ کاربوہائیڈریٹس کی بدبو آئے گی جی، وہ سانس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک عجیب سی میٹیلک بدبو آئے گی، جس بدبو کے اندر اس طرح کا آپ کا احساس ہوگا جیسے کچھ مچھلی سڑ رہی ہے، جیسے اندر کچھ کوئی چیز جو ہے وہ سڑ رہی ہے، سڑنے کی وجہ سے سانس کے ساتھ آپ کو وہ اسمیل محسوس ہوگی۔ کیونکہ باڈی کا جو ایک ایسا نظام ہے، دیکھیے میں نے بتایا آپ کو گردے، جب یہ گردے پھیپھڑوں تک پراپرلی طور پر رسائی یا کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا سانس صحیح ہوگا، اور جب یہ گردوں پہ کوئی نہ کوئی اندر سے خرابی ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ آپ کے بلڈ کو پیوریفائی نہیں کر پائیں گے، جب وہ پیوریفائی نہیں کریں گے تو اندر جو کاربز ہیں وہ آپ کی سانس کے ساتھ باڈی سے اخراج ہوں، اس کی وجہ سے آپ کو اپنے سانس میں اس طرح کی جو ہے نا یہ بدبو کا احساس شروع ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ رات کو بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہوگی۔ ہمارے گردوں کے اندر خواتین میں نے بتایا تھا کہ آپ کو 2 ویڈیو پہلے بھی، کہ خواتین کا جو بلیڈر ہے اس کے اندر منیمم 300 اور میکسیمم 550 ملی لیٹر تک جو ہے وہ پانی یا سوڈیم آ سکتا ہے، اور مردوں کے اندر منیمم 180 اور میکسیمم 350 تک گرام تک یا ایم ایل تک پیشاب یا پانی جو ہے وہ سٹور ہو سکتا ہے۔ تو رات کو اس کا جو دورانیہ ہے، رات کو بار بار آپ کو پیشاب محسوس ہوگا، کیونکہ جو بھی آپ نے بس کھایا ہے یا پیا ہے بس وہ باڈی سے آپ کی بار بار اخراج ہوتا رہے گا، تو اس کی وجہ سے بار بار مثانہ خالی ہوتا رہے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ آپ کے پیشاب میں کچھ جھاگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ جھاگ کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی آپ نے کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا جو بھی باڈی کے اندر کاربز ہیں، پروٹین ہے، کیلشیم ہے، آئرن ہے، یا وہ دھاتیں ہیں جو آپ کی باڈی میں رہنی چاہیے، تو وہ بھی آپ کی باڈی سے اخراج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ویکنس جیسا ایلیمنٹ جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک چھنی ہے، یہ چھنی کا کام ساری کی ساری جو صاف شدہ چیزیں ہیں ان کو باہر نکالنا ہے، جو گندی چیزیں ہیں ان کو اندر چھنی کا کام جو بھی پکا ہوا آئٹم ہے نا اس کو باہر نکالنا ہے، اور جو کچرا وچرا ہے اس کو جو ہے وہ ریفائن کرنا ہے تاکہ وہ آپ بعد میں پھینک سکیں۔ لیکن جب وہ چھنی میں سوراخ ہو جائے گا تو جو بھی آپ نے پکایا ہے یا جو بھی آپ نے پینا ہے تو اس کے اندر وہ سارے کے سارے اجزاء آ جائیں گے جو آپ نے پکائے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بھی کڑوا ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھ لیجیے کہ وہ چھنی اگر آپ کی خراب ہو گئی تو پھر باڈی کے اندر سے آپ کے بہت سارے ایسے پروٹین بھی اخراج ہونا شروع ہو جائیں گے جو نارملی طور پر دیکھا جائے تو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ویکنس والا ایلیمنٹ بھی شروع ہو جائے گا۔ 5ویں علامات یہ ہے کہ باڈی کے اوپر، چہرے کے اوپر، پیر کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر کچھ ورم یا کچھ سوجن جیسا امپیکٹ ہو جائے گا۔ دیکھیے جب آپ کا بلڈ پیوریفائی نہیں ہو پائے گا، جب آپ کا پراپرلی طور پر دیکھا جائے تو باڈی کا جو کاربز ہیں وہ اخراج نہیں ہوں گے، تو وہ باڈی کے کوئی نہ کوئی آرگنز پہ امپیکٹ لے کر آئیں گے۔ اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے لیور پہ بھی، ہارٹ پہ بھی، اسٹمک پہ بھی، بلڈ پہ بھی، مسلس پہ بھی، جس کی وجہ سے باڈی کے اوپر سویلنگ جیسا امپیکٹ ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی علامات ہیں ان کو تھوڑا سا سن لیجئے، ان میں سے جو بھی علامات ہیں تو ان پہ تھوڑی توجہ دیجیے۔ 6ٹھی بات یہ ناخون، دیکھیں ناخون جو ہے وہ ہمارے نارملی طور پر پنکش کلر کے ہوتے ہیں یا کچھ ایک سوڑا جو ہے نا اس کے اندر
وائٹنس جیسا امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس میں پنکنس ہوتی ہے۔ اگر یہ ناخن جو ہے وہ آپ کے بالکل ہی سفید ہونا شروع ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پیوریفائی نہیں ہو رہا ہے، آپ کا گردے صحیح طریقے سے آپ کے کاربس کو نکال نہیں پا رہے ہیں۔ وہ کاربس یا تو آپ کے باڈی کو ڈیمیج کر رہے ہیں یا آپ کے بلڈ کو پیوریفائی نہیں ہونے دے رہے ہیں، اسی وجہ سے ناخنوں کا رنگ سفید ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جسم کا رنگ بھی بالکل ہی سفید ہونا شروع ہو جائے گا، جیسے کچا پن آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھا جائے 7ویں علامات یہ ہے کہ جو بھی ہماری پیر ہیں اس کے ناخنوں کی جو جوائنٹس ہیں ان میں سویلنگ آنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ سویلنگ تو نارملی طور پر یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، کبھی کبھار یہ ارتھرائٹس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھار یہ پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، کبھی کبھار یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، کبھی کبھار یہ شوگر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، کبھی کبھار یہ لیور کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن یورک ایسڈ اگر بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آپ کسی نہ کسی کو اللہ نہ کرے گردوں کے اوپر کوئی نہ کوئی سویلنگ جیسا امپیکٹ ہے، یا کچھ سوجن جیسا امپیکٹ ہے، یا کہیں نہ کہیں پر کوئی ذرات جو ہے نا وہ جم رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ آپ کا یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے۔ تو یورک ایسڈ کا مطلب یہ ہوا نا کہ باڈی کے اندر ایسیڈک ایلیمنٹ بڑھ جانا، باڈی سے خون سے وہ سارے گندگی اخراج نہ ہونا جی وہ۔ 7ویں علامات یہ ہوگی کہ باڈی کے جو پروٹین جو ہم کھاتے ہیں، جو غذا گوشت ہم کھاتے ہیں نا، اس سے نفرت سی ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر رغبت نہیں آئے گی۔ گوشت سامنے آئے گا تو بس ہٹا دو اس کو، کیونکہ دیکھیں میدا تو اللہ کے حکم سے اللہ کی ایسی نعمت ہے جو ہر چیز کو جو ہے وہ ہضم کرتا ہے، لیکن جب یہ گردوں کا مسئلہ ہو جائے گا تو پھر اس کی وجہ سے نا پروٹین کو ہضم کرنا، گوشت کو ہضم کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اندر سے انڈیکیشن آئے گا کہ بھائی گوشت پہ رغبت نہیں آئے گی، یا گوشت کو دیکھتے ہی ایک اپکائی جیسا ایلیمنٹ آنا شروع ہو جائے گا، یا گوشت کو دیکھتے ہی جو ہے نا ایک عجیب سی الرجی جیسا امپیکٹ شروع ہو جائے گا، یا منہ کا بخار جیسی کیفیت ہو جائے گی۔ کیونکہ عمومی طور پر اس صورت کے اندر آپ کی کمر کے پیچھے پیٹ کے اوپر والے حصے کے اندر ایک دباؤ یا درد رہنا شروع ہو جائے گا، تو اس کی وجہ یہ بھی ایک علامت ہے کہ بھائی جب آپ کو پروٹین نفرت ہونا شروع ہوگی، اس کا یہ ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی ایشو والا ایلیمنٹ چل رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھا جائے تو باڈی کے اوپر ایچنگ، کھجلی ہونا شروع ہو جائے گی، خارش ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس خارش کی بھی اس طرح کی میٹھی میٹھی خارش ہوگی۔ دیکھیں 2 طرح کی خارشیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کوئی نہ کوئی الرجی، ڈسٹ الرجی ہے، اللہ نہ کرے کوئی اسکن ڈیزیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اس میں ددوڑے نہیں پڑیں گے، صرف ایک ریڈ کلر کے اسپاٹس پڑتے رہیں گے، اور وہ اسپاٹس پہ جتنا آپ کھجاتے رہیں گے، یہ جسٹ لائک گرمی دانے ہوتے ہیں نا، اس طرح کا یہ ایلیمنٹ ہوگا۔